मिनट मिरर न्यूज़ में खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर डॉक्टर सुहेल बदर साहब। डॉक्टर साहब, आज हम डिस्कस करेंगे लाहौर की पॉलिटिक्स में मियां मोहम्मद अज़हर का किरदार। मियां मोहम्मद अज़हर जो कि इधर लाहौर के मेयर भी रहे और गवर्नर भी रहे और MNA भी रहे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। तो उनका कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ है और उनकी जो सियासी ज़िंदगी है उसके ऊपर बहुत बहस जारी है। और उनके जो सियासी जानशीन हैं, उनके जो बेटे हैं मियां हमाद अज़हर, वो आजकल अपने डेरे पे मौजूद होते हैं और उनसे लोग आ रहे हैं और ताज़ियत कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मियां मोहम्मद अज़हर, इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है या इनका जो पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स हैं, वो आपकी नज़र में किस हद तक उनकी स्टैंडिंग? मियां अज़हर साहब जो हैं लाहौर के नुमायाँ सियासतदानों में शामिल थे, जो पिछले 25, 30 या 35 साल से लाहौर की सियासत में नुमायाँ थे। पहली दफ़ा ये सन 87 के जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे 1987 में, तो उस इलेक्शन के नतीजे में ये लाहौर के मेयर बने थे। तो इनको मेयर गवर्नर जिलानी ने बनाया होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें तो वो उस वक्त वो मैकेनिज्म वही चल रहा था 1987 में। हाँ जी, गैर जमाती इलेक्शन थे और वो एग्जैक्टली। फिर जब IGI बनी तो ये मतलब है कि उसके प्लेटफॉर्म से उनको फ़ायदा ये हुआ कि IGI की हुकूमत आ गई 90 में, और IGI की हुकूमत 88 में ही तकरीबन, पंजाब में तो 88 में ही IGI आ गई थी, नवाज शरीफ साहब उस वक्त। लेकिन जब वो उनकी मरकज़ में हुकूमत आई और गवर्नर उन्होंने लगाना था, तो 90 में हुकूमत आने के बाद उन्होंने मियां अज़हर साहब को पंजाब का गवर्नर लगाया। वहाँ से उनकी ज़्यादा शोहरत का आगाज़ हुआ, और बतौर गवर्नर वो एक उन गवर्नरों में हम उनका शुमार कर सकते हैं जिनकी बतौर गवर्नर शोहरत अच्छी थी, नेक नामी थी, और कुछ उनके उस ज़माने में कारनामे गिनवाए जाते थे और लोग जिक्र करते थे, जिसमें से मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ ऑल द थिंग्स जो उनकी ज़्यादा शोहरत बनी वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जो वो करते थे। और एक परसेप्शन उस ज़माने में लाहौर जैसे शहर में ये थी कि ये कोई सिफारिश नहीं मानते, और जो भी नाजायज़ तजावुज़ात हैं, चाहे वो किसी की भी हों, चाहे वो अपने करीबी तरीन लोगों की हों या हुकूमती लोगों की हों, उनको भी गिराया जाता था। ये एक परसेप्शन थी। इसमें कितनी सदाकत थी या नहीं थी इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन पब्लिक में एक परसेप्शन ये मौजूद थी कि जी कोई सिफारिश नहीं चलती। इस पे मैं थोड़ा सा ऐड अप करूँगा, ये थोड़ा सा मीडिया का बायस आ जाता है। वैसे एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव्स जितनी चली हैं, वो एक तो होती है मीडिया की अटेंशन बाय करने के लिए, पब्लिक में अपनी तालियां बजवाने के लिए, लेकिन जो मोस्ट पावरफुल एंड इम्पार्शल ड्राइव मैंने देखी है वो उस्मान बुज़दार के दौर में चली लाहौर में। उन्होंने उसमें बड़े बड़े प्लाजे गिरा दिए, ये पूरा इचरा बाज़ार क्लीन अप कर दिया। हफीज़ सेंटर चले जाएं, वो उनके जो कॉरिडोर थे जनाब, वो आप चल नहीं सकते थे, तो उन्होंने सबको अपनी दुकानों के अंदर तक महदूद कर दिया, रोड साइड से। वो एक बहुत ही इंटेंस किस्म की ड्राइव थी। लेकिन चले, उससे पहले हम देखते हैं कि मियां अज़हर साहब का नाम भी इस हवाले से आता था। तो जी, क्योंकि लाहौर में वो लोग जो 80-90 की दहाई की सियासत में मौजूद थे या जिनको याद है, तो मियां अज़हर का नाम उस ज़माने में शुरू में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो कि 87 से 90 के दौरान उन्होंने बतौर मेयर लाहौर चलाई, हाँ, तो उस हवाले से उनका नाम आता था। फिर वो गवर्नर बन गए और उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बढ़ गया, वो लाहौर से निकल के पूरे सूबे तक फैल गया। और कुछ सुनते थे कि इन्होंने दुश्मनियाँ ख़त्म कराई, ये इधर गुजरांवाला के एरिया में जहाँ पे वो कई दहाइयों से बिरादरियों के दरमियान चल रही थी, तो वो उधर पहुँच जाते थे, और ये उनका किरदार, यानी कि मीडिया इसको बहुत वो करता था। बिल्कुल, वो क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि मियां अज़हर साहब की एक ओवरऑल जो शोहरत थी वो नेक नामी के हवाले से ज़्यादा थी, यानी कि उनके बारे में यानी कि इंतकाम या दुश्मनी या किसी से मुखालफों को वो करना,
ہم نے تو ویسے ان کا کوئی مخالف نہیں دیکھا، یعنی کہ وہ پولیٹیکل ہیں لیکن کوئی دوسرے اس میں نہیں۔ پولیٹیکل ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ایک شرافت کی سیاست کرتے رہے وہ، اس میں کوئی ایسا کوئی عنصر نہیں تھا۔ دوسرا میں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی کرپشن کے حوالے سے بھی کوئی ایسا اسکینڈل نہیں سنا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی بہتر رہے ہوں باقی سیاستدانوں کے مقابلے میں۔ تو اس حوالے سے کچھ ان کی نیک نامی کی جو وجوہات ہیں ان میں سے اوور آل یہ 2-3 وجوہات ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ 87 کے بعد سیاست میں نمایاں ہوئے، لیکن ان کے کزن ہیں جو فیصل آباد میں آلریڈی 70 اور 80 کی دہائی میں سیاست میں نمایاں تھے، خاص طور پہ ضیاء کے زمانے میں بھی جب الیکشن ہونے لگا تھا یا نہیں ہوا 79 والا، تو وہ میاں ظاہر سرفراز ان کے کزن تھے۔ اچھا، وہ تو بہت ہی ایک شعلہ فشاں مقرر، آؤٹ اسپوکن، اسمبلی میں تھے، شاید جنیجو کی اسمبلی میں تھے اور بعد میں وہ 88 کی اسمبلی میں بھی تھے۔ بالکل، اور پھر اس کے بعد وزارت ان کو جو ملی وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں 90 کی جو بنی تھی، اس میں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں انٹیریئر کے کیئر ٹیکر میں وزیر تھے۔ لیکن یہ 90 میں تھے یا 93 میں تھے، بلخ شیر کی اس میں تھے، اس وقت تک ان کا وہ نواز شریف کی پارٹی سے ذرا اختلاف ہو چکا تھا۔ تو اوور آل جو پنجاب کی سیاست تھی 70 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں تو خیر ماشاء اللہ لگ گیا شروع کے سالوں میں، لیکن اس سے پہلے بھی میاں زاہد سرفراز مشہور تھے۔ مجھے یاد ہے کہ 77 کے الیکشن میں اور 79 کے الیکشن جو ہونے تھے لیکن وہ پھر ملتوی ہو گئے تھے، تو ان دنوں میاں زاہد سرفراز جو تھے وہ میڈیا میں بھی اور لوگوں میں بھی کافی ڈسکس ہوتے تھے۔ چلیں ہم میاں اظہر کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان کی ایک جو چیز نیک نامی میں اس میں اضافہ کرتی تھی کہ جس دن نواز شریف کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی 93 میں، تو وہ اسی دن اسمبلی سے استعفیٰ، اپنے گورنر شپ سے استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے تھے، یعنی کہ وہ نئے سسٹم کا حصہ نہیں بنے۔ اس کے بعد پھر وہ شاید اسمبلی میں ہوتے تھے 93 جی، پھر مطلب ہے کہ اس کے بعد 97 کا جو الیکشن ہوا تو اس میں پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ وہ ایم این اے بنے، تو 97 to 99 وہ پی ایم ایل این کے ایم این اے رہے۔ پھر اس کے بعد وہ ماشاء اللہ لگ گیا، حکومت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اچھا، اس سے پہلے 97 والی اسمبلی یا 93، یہ کبھی بھی میاں نواز شریف کی کچن کیبنٹ میں نہیں رہے، کلوزسٹ یا وہ۔ ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ تھا کہ ان کی اپنی جو انٹیگریٹی تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی کہ وہ شریف فیملی کے جا کے تو خوشامد کریں یا ان کے آگے پیچھے پھیریں، تو کچن کیبنٹ میں کئی سارے لوگ جو تھے وہ زیادہ ان کو خوشامد کرنی پڑتی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ میاں اظہر صاحب اس ٹائپ کے تھے نہیں کہ وہ جا کے تو کسی کی خوشامد کریں۔ اور میاں زاہد سرفراز کا ذکر آیا تو وہ بھی ہمیشہ سے ان کی جو وجہ شہرت رہی وہ ان کی آزاد منش اور ایک آزاد ذہن رہا۔ میاں زاہد سرفراز کا آؤٹ اسپوکن تھے، شعلہ فشاں تھے، اور وہ بھی مطلب ہے کہ کسی کے آگے جا کے تو وہ جس کو خوشامد وغیرہ کا چکر ان کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ پھر اس کے بعد جب ماشاء اللہ لگ گیا، اس کے بعد کوئی ایسے ملک میں ڈیولپمنٹس ہوئی کہ ایک نئی پارٹی کی جب بنیاد رکھی گئی پی ایم ایل کیو کے نام سے، قائد اعظم کے نام سے، تو اس کا سربراہ میاں اظہر صاحب کو بنایا گیا۔ ہاں، وہ پی ایم ایل کیو، پہلے وہ پی ایم ایل این کا ایک لائک مائنڈڈ گروپ بنا جو کہ کوشش کرتا رہا شریف فیملی سے بات چیت کے ذریعے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیلیگیٹ کر دی جائے کسی دوسرے لوگ کو، لیکن شریف فیملی اس بارے میں تیار نہیں تھی۔ تو پھر ایک لائک مائنڈڈ گروپ بنا جس میں میاں اظہر تھے، چودھری گجرات کے چودھری تھے، فخر امام تھے، ہمایوں اختر تھے، حامد ناصر چٹھا، تو اور کے پی سے اس وقت وہ این ڈبلیو ایف پی ہوتا تھا تو وہ سیف اللہ برادران، تو ان لوگوں نے مل کے ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھی، پی ایم ایل کیو، قائد اعظم لیگ۔ تو اور اس کے ویسے روح رواں تو چودھریز تھے گجرات کے، لیکن اس کا جو ایک متفقہ صدر جس پہ سارے متفق تھے وہ میاں اظہر کو بنایا گیا۔ وہ پی ایم ایل کیو کے صدر تو تھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب پہلا الیکشن آیا 2002 میں تو وہ حافظ سلمان بٹ سے وہ الیکشن ہار گئے،
تو پی ایم ایل کیو کی حکومت تو اس کے بعد بنی، لیکن جو صدر خود وہ پارٹی کے وہ 2 سیٹ سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا، ایک شیخ پورہ کی سیٹ سے تھی اور ایک لاہور شاہدرہ کی سیٹ سے، تو دونوں سے ان کو ہروا دیا گیا یا وہ ہار گئے۔ پھر پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ بنی، ظفر اللہ جمالی آ گئے، پھر یہ میرے خیال میں سیاسی منظرنامے سے بالکل ہی غائب ہو گئے، بہت بڑا گیپ آیا۔ پھر یہ خاموشی ایک پردے کے پیچھے جیسے ہوتا ہے، آپ خاموش کہہ سکتے تماشا۔ ہیں، آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک 20 سال کا گیپ آیا۔ ہاں 2008 میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ 2013 یہ میں نے میاں اظہر صاحب کو جب یہ پی ٹی آئی کا جلسہ مشہور زمانہ ہوا تھا یہ مینار پاکستان پہ، آپ کو ڈیٹ یاد ہوگی، اکتوبر میں، 30 اکتوبر، میں اس کو کور کرنے جا رہا تھا ایک غیر ملکی میڈیا کی طرف سے، تو ریگل چوک سے آگے، اچھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا، ایون عمران خان کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ تو ریگل چوک سے آگے اشارے پہ گاڑی میری رکی، میں نے روکی تو ساتھ ہی ایک وہ پجارو آ کے رکی، اور اس میں میں نے دیکھا میاں اظہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے پی ٹی آئی کا جھنڈا انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ تو 2011 کے جلسے سے پہلے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے تھے اور اس جلسے میں یہ سٹیج کے اوپر موجود تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں اظہر، بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے جب جلسے کے کامیاب ہونے کے بعد ان کو لگا کہ اب شاید اس کا نہیں، وہ پہلے ہو گئے تھے، لیکن میاں اظہر ان لوگوں میں سے نہیں جو جلسہ دیکھ کے شامل ہوئے، وہ اس سے پہلے سے شامل ہو چکے تھے۔ ایگزیکٹلی شامل ہو چکے تھے۔ پھر 2013 میں اب ان کا ایک سیاسی جانشین جو ہے نا وہ حماد اظہر کی صورت میں پیدا ہو گیا تھا، اور وہ پی ٹی آئی کے بڑے سرکردہ رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو 2013 کا جو الیکشن ہے وہ یہاں حماد اظہر نے لڑا، وہی سمن آباد اور اس کانسٹیچوئنسی سے، لیکن اس الیکشن میں انہوں نے بہت اچھے ووٹ لیے، لیکن وہ پھر بھی ہار گئے۔ 2018 کے الیکشن میں حماد اظہر بھاری اکثریت سے جیت گئے اور ان کو منسٹری ملی انڈسٹری کی۔ جی، وہ 2-3 وزارتیں ان کے پاس رہی، بیچ میں وہ کچھ عرصے کے لیے وزیر خزانہ بھی رہے، فائنانس منسٹر بھی پاکستان کے مختصر عرصے کے لیے رہے۔ اسٹیٹ منسٹر ہوں گے میرے خیال میں، نہیں، وزیر خزانہ وہ ہاں اسٹیٹ منسٹر تھے، کیونکہ اوپر وہ حفیظ نہیں وہ جس وقت وہ تھے تو وہ پورا رول ان کے پاس تھا۔ اچھا، لیکن وہ مختصر سا وقت تھا، شاید 1 مہینے کا۔ اچھا، اور بڑے ایکٹیو منسٹر تھے اور ٹاک شوز پہ آتے تھے ٹی وی کے، جب ہاسٹائل میڈیا تھا، اینٹائی پی ٹی آئی ذرا وہ سارا ایک سین چل رہا تھا، خاص کر جو مین اسٹریم چینل ہے ان کا نام اب کیا لیا جائے، تو اس میں میاں حماد اظہر جب آتے تو وہ ایک بہت اچھی تیاری کے ساتھ ہوتے تھے، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ وہ آگے میڈیا کو مقابلہ کر رہے ہوتے تھے۔ حماد اظہر اسمبلی میں بھی متحرک تھے اور ایز اے منسٹر جو مختلف منسٹر کے معاملات ہوتے ہیں جس میں ڈیلیگیشنز کو ملنا، کانفرنسز اور منسٹری کو چلانا، اس میں بھی وہ انتہائی متحرک تھے۔ تو ہی واز ون آف دا ویری ویری وائبرنٹ منسٹرز دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ہیڈ۔ اور پارٹی لیول پہ بھی وہ بہت ایک ایز اے ورکر وائب آتی تھی ان میں۔ تو پھر 2022 آ گیا، پارٹی از اوور والا سین ہو گیا، پھر 9 مئی ہو گیا۔ 9 مئی کے بعد میاں حماد اظہر جو ہے نا وہ ہائیڈنگ میں چلے گئے، میاں اظہر جو ہے نا وہ فرنٹ پہ رہے۔ تو 2024 کا الیکشن جو کہ حماد اظہر نے لڑنا تھا، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، تو پھر میاں اظہر نے وہ الیکشن لڑا اور وہ پھر ایک دفعہ بھاری اکثریت سے ایم این اے بنے، تو 80-82 سال کی عمر میں ایک دفعہ پھر اسمبلی میں گئے۔ ہاں، پھر وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ ابھی ان کا جب وفات ہوئی ہے تو آج کل حماد اظہر پھر منظر عام پہ ہیں، لیکن اس دفعہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ وہ ان کے اوپر اتنے پرچے ہیں اور وہ اتنا چھپ کے رہے، لیکن پھر بھی وہ آئے، جنازے میں شرکت کی اور لوگوں سے تعزیت وصول کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں میرا خیال ہے کہ جنازے پہ گرفتاری ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کے جذبات ایسے ہوتے ہیں
کہ اگر فرض کریں کہ ایک جنازہ ہو رہا ہے تو یہ کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں سے کسی کو گرفتار کرے، ورنہ لوگوں کے سینٹیمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ رائٹس ہو جائیں گے، بہت زیادہ خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ گرفتاری اگر ہوتی بھی تو وہ جنازے کے آگے پیچھے کسی وقت ہوتی ہے، اگر وہ گھر سے پکڑ لیتے یا کہیں اور سے لیتے، لیکن آن جنازہ آئی تھنک اٹ از پریکٹیکلی ناٹ پاسبل. چلے یہ آپ کی یہ بات مان لی کہ جنازے پہ گرفتاری نہیں کی. اس کے بعد اب ہفتہ ہو گیا ہے تو حماد اظہر صاحب منظر عام پہ ہیں، اور اس سے پہلے جو مثالیں دیکھیں کہ جو میاں عمر ایوب صاحب وہ اپنے والد کے جنازے پہ آئے، اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی ایبٹ آباد میں، ان کے والد گوہر ایوب کا انتقال ہوا، وہ بھی ایک بہت سیاستدان رہے کافی عرصے، تو وہ جنازے تک آئے اور اس کے بعد فوراً غائب ہو گئے، وہ آگے بیٹھ نہیں سکے لوگوں سے ملنے کے لیے، اس وقت کیئر ٹیکر تھی. تو اب یہ ان کو اتنی اجازت دے دی گئی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر ہے، وہ ہارٹ لیس گورنمنٹ ہوتی ہے، اور یہ ذرا پھر پولیٹیکل ایک تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس میں رکھ رکھاؤ. اچھا، اس میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے ایک دوسرے سے. میری اپنی ذاتی رائے اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی شریف فیملی جو ہے، جو اس وقت حکومت میں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر، وہ بہرحال ایک ان کے دل میں لیول آف رسپیکٹ ہے میاں اظہر کی فیملی کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہو. افواہیں تو سنتے رہتے ہیں، میں نے کئی لوگوں اس کے منہ سے سنا کہ جی وہ نون لیگ میں ان کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لیکن میاں اظہر اگر حماد اظہر اگر نون لیگ میں اگر گئے تو میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ بھی ان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. جو ان کی اتنی پبلک میں ایک حمایت ہے وہ شاید پھر برقرار نہ رہے. تو اس لیے اس پہ ان کا ایک جو ٹویٹ آیا ہے 2 دن پہلے حماد اظہر کا، تو اس میں اس نے ان افواہوں کو جو ہے نا کلا کما کر دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی والد کے جانے کا بہت وہ ہے، لیکن سیاسی مرشد جو ہے نا وہ عمران خان ہے، وہ جیل میں ہے، کاش وہ بھی ان سے میں مل سکتا اور میرے دکھ درد جو ہے نا وہ کچھ کم ہو سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ لاجیکلی بھی یہ ہے کہ حماد اظہر جو ہیں، جو ان کی ایک پبلک پاپولیرٹی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے نہ گنوائیں، اور وہ جس حال میں بھی ہیں لیکن اپنی وفاداری وہ ادھر ہی رکھیں، تو وہ آگے چل کے لانگ ٹرم میں تو ان کے لیے وہ بہت اچھا ہوگا. اور اگر انہوں نے فرض کریں کہ اس کے برعکس فیصلہ کیا تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈمپ ہو جائیں گے لوگوں کے لیے. ہاں، اگر انہوں نے کبھی پارٹی چھوڑنی ہے پی ٹی آئی تو اس کو اس وقت چھوڑیں جب وہ حکومت میں ہو. اس وقت صحیح میلہ لگتا ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کو اس وقت چھوڑا جب وہ حکومت میں تھی، لیکن ایک پارٹی جو زیر عتاب ہے اور لیکن عوام میں اس کی پاپولیرٹی ہے تو وہ ان کی اپنی پولیٹیکل ڈیتھ ہو جائے گی. بالکل. اچھا، ابھی 2024 کے الیکشن کا بھی ذکر ہوا اور اس سے پہلے میاں زاہد سرفراز کا ذکر ہوا. تو 2024 کے الیکشن میں دونوں خاندانوں کا، میاں اظہر اور میاں زاہد سرفراز کو سیٹ ملی قومی اسمبلی کی. میاں اظہر خود ہوئے اور میاں زاہد سرفراز کا بیٹا فیصل آباد سے الیکشن جیتا، علی سرفراز. ہاں جی، وہ اب زاہد سرفراز صاحب کو اس دن میں نے دیکھا تو وہ بہت ہی ایج ان کی ویل چیئر پہ تھے. میاں اظہر سے بھی بڑے تھے عمر میں، ہاں، تو اس سے کم از کم 7-8 سال 9 سال سینئر تھے. تو ابھی میاں اظہر صاحب جو ہیں ان کا انتقال کوئی 83-84 سال کی عمر میں ہوا ہے. ہاں، تو وہ تو مسٹ بھی 90 اور میاں زاہد سرفراز 90 کے لگ بھگ ہوں گے. ہاں، اور ان کے لیے یہ پھر ذاتی قسم کا نقصان ہے. خیر ناظرین، آج اس ایپیسوڈ میں ہم نے میاں اظہر کی سیاسی لائف اور ان کے جو بیٹے حماد اظہر کے آنے والے مستقبل کی سیاست پہ کوئی ڈسکشن کی ہے. کمنٹس میں ضرور اس کا اظہار کیجیے گا. خدا حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.